अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम निम्रा कन्वल का खूबसूरत इमोशनल और रोमांटिक नॉवल पढ़ने जा रहे हैं। कहानी किसके बारे में है ये अभी नहीं बताऊंगी, वरना आपका मज़ा कैरकैरा हो जाएगा। तो बगैर देर किए नॉवल का आगाज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहले से नहीं किया। यादों के परे, इस कल आप कौन हैं? दानियाल की आवाज में कोई पहचान नहीं थी। मरियम के हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बचा। अस्पताल के कमरे में मॉनिटर्स की मध्यम बीप के सिवा कोई आवाज नहीं थी। उसने अपने शौहर की आंखों में देखा। वही आंखें जो कभी उसे देखकर नर्म पड़ जाती थीं, आज बिल्कुल खाली, अजनबी और सवालिया थीं। दानियाल, मैं मरियम हूँ, आपकी बीवी। उसकी आवाज कांप रही थी। बीवी? उसने उलझन से कहा, जैसे ये लफ्ज़ गैर ज़बान का हो। मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। दरवाजे पर खड़े डॉक्टर ने आगे बढ़कर फाइल चेक की। ये एक आर्जी हालत हो सकती है मिसेस दानियाल। सर पर शदीद ज़र्ब की वजह से मेमोरी लॉस हुआ है। हम अभी वसूख से नहीं कह सकते कि याददाश्त कब तक वापस आएगी, अगर आए तो। मरियम के पैरों तले ज़मीन निकल गई। गाड़ी का हादसा महज चंद दिन पहले ही पेश आया था, और अब वो शख्स जिसके साथ उसने 3 साल की नामुकम्मल, मुश्किल मगर आहिस्ता आहिस्ता सनवती जिंदगी गुजारी थी, उसे पहचानने से भी इनकारी था। क्या कोई इलाज है? मरियम ने कांपती आवाज में पूछा। फिलहाल हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, डॉक्टर ने नरमी से जवाब दिया। बाज़ औक़ात मानूस माहौल, मानूस चेहरे और मानूस यादें दिमाग को दोबारा जोड़ने में मदद देती हैं। सब्र और मोहब्बत के सिवा फिलहाल हमारे पास कोई दवा नहीं। दानियाल बिस्तर पर लेटा, छत को घूरता रहा, जैसे किसी अजनबी कमरे में फंस गया हो। उसके जहन में कोई तस्वीर नहीं थी, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। सिर्फ एक गहरा खौफनाक खला था जो हर गुजरते लम्हे के साथ उसे मजीद बेचैन कर रहा था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कामरान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी का मास्क था, मगर मरियम ने उसकी आंखों में कुछ और ही देखा। कामरान दानियाल का कज़न था और दोनों ख़ानदानों के मुश्तरका कारोबार मुल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में उसका हिस्सा था, मगर हमेशा से वो दानियाल की जगह लेने का ख्वाह रहा था। दानियाल भाई, खुदा का शुक्र है आप होश में आ गए, उसने मसनूई गर्मजोशी से कहा, दानियाल के बेड के करीब आकर। दानियाल ने उलझन से उसे देखा। माफ़ कीजिए, आप कौन हैं? कामरान ने एक लम्हे के लिए आंखें सुकीड़े, फिर जल्दी से मुस्कुराहट सजा ली। मैं कामरान हूँ, आपका कज़न। फिक्र न करे, सब ठीक हो जाएगा। उसने मरियम की तरफ एक अजीब नज़र डाली, जिसे दानियाल ने महसूस नहीं किया, मगर मरियम ने कर लिया। उस नज़र में तशवीश नहीं थी, एक अजीब सी खुशी थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। ताहिरा बेगम, दानियाल की वालिदा, अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रही थीं जब मरियम बाहर आई। उन्होंने फौरन उसका हाथ थाम लिया। बेटी, डॉक्टर ने क्या कहा? याददाश्त चली गई है अम्मी जान। मरियम की आवाज़ भरा गई। वो मुझे पहचानते ही नहीं। ताहिरा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। खुदा रहम करे, मगर बेटी तुम फिक्र मत करो, याददाश्त वापस आ जाएगी। मोहब्बत कभी मुकम्मल तौर पर नहीं मिटती, चाहे याद ना रहे। मरियम ने कुछ नहीं कहा। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर दानियाल को याद ना आया तो क्या होगा? वो रिश्ता जो शुरू में एक कारोबारी मुआहदे के तौर पर शुरू हुआ था, मगर जिसे दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदला था, क्या वो सब कुछ यूं ही मिट जाएगा? रात को अस्पताल के कॉरिडोर में अकेली बैठी मरियम को 3 साल पहले की वो शाम याद आई, जब उसे पहली बार बताया गया था कि उसकी शादी दानियाल मलिक से तय हो चुकी है। उसके वालिद का कपड़े का कारोबार मुश्किल दूर से गुजर रहा था, और अरशद साहब ने, जो बरसों से उनके ख़ानदानी दोस्त थे, अपने बेटे के लिए मरियम का रिश्ता मांगा था, दोनों ख़ानदानों के कारोबार को मिलाने की खातिर। पहली मुलाकात में दानियाल बहुत संजीदा और फासला रखने वाला लगा था, हमेशा काम में गर्क, जज्बात का इजहार करने से कतराता हुआ। शुरू के महीने बहुत मुश्किल थे, दोनों के दरमियान खामोशी की एक दीवार थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातों से, सुबह की चाय, रात के खाने की गुफ्तगू, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से
वो दीवार टूटती गई। दानियाल ने कभी भरपूर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर उसकी नज़रों में, उसके छोटे छोटे ख्याल रखने के अंदाज में मरियम ने वो मोहब्बत महसूस कर ली थी जो अल्फाज से कहीं ज़्यादा गहरी थी। और अब एक हादसे ने सब कुछ मिटा दिया था। अरशद साहब, दानियाल के वालिद, जो उस वक्त बैरूने मुल्क एक कारोबारी दौरे पर थे, खबर मिलते ही वापस आ गए। वो सीधा अपने बेटे के कमरे में पहुंचे, मगर दानियाल की आंखों में उन्हें देखकर भी कोई पहचान नहीं थी। बाबा? दानियाल ने शक से पूछा, क्योंकि मुलाजमीन ने उसे बताया था कि ये उसके वालिद हैं। हाँ बेटा, मैं हूँ। अरशद साहब की आवाज़ भर आ गई। अपने बेटे को, जो कभी कंपनी का सबसे तेज जहन रखने वाला नौजवान था, उस हालत में देखकर उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। कुछ देर बाद जब अरशद साहब कॉरिडोर में कामरान से मिले तो कामरान ने फिक्रमंदी जताते हुए कहा, चचा जान, इस हालत में दानियाल भाई कंपनी कैसे संभालेंगे? शायद बेहतर हो कि फिलहाल कुछ फैसले मेरे हाथ में दे दिए जाएं, जब तक वो सेहतियाब ना हो जाएं। अरशद साहब ने ठुकी हुई नजरों से उसे देखा। देखते हैं कामरान, अभी मेरा ध्यान सिर्फ दानियाल की सेहत पर है। कामरान ने सर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर मायूसी की एक हल्की सी झलक थी जिसे सिर्फ एक तेज नजर ही पकड़ सकती थी। एक हफ्ते बाद दानियाल को घर लाया गया। गाड़ी से उतरते ही उसने बड़ी हवेली नुमा घर को हैरत से देखा। ये सब मेरा है? हमारा है दानियाल, मरियम ने नरमी से कहा, मगर उसके लहजे में वो गर्मजोशी महसूस नहीं हुई जो कभी उनके दरमियान थी। दानियाल ने सिर्फ सर हिलाया और खामोशी से अंदर चला गया। उसके कमरे में ले जाया गया तो वहां दीवारों पर उन दोनों की शादी की तस्वीरें, सफरी यादगारें और मुश्तरका लम्हात की झलकियां सजी थीं। दानियाल कुछ देर उन तस्वीरों को देखता रहा, बेतासुर, जैसे वो किसी अजनबी जोड़े की तस्वीरें देख रहा हो। ये हम दोनों की शादी की तस्वीर है। मरियम ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में उम्मीद थी। दानियाल ने तस्वीर को गौर से देखा। ये अजीब है, मुझे लगता है मैं किसी अजनबी की जिंदगी देख रहा हूं। उसने तस्वीर वापस रख दी और खिड़की की तरफ बढ़ गया, मरियम को तन्हा खड़ा छोड़कर। मरियम देर तक वहीं खड़ी रही, उस कमरे को देखती रही जो कभी उन दोनों की मुश्तरका दुनिया था और जो अब सिर्फ उसकी अकेली दुनिया बन चुका था। अलमारी में दानियाल की वो घड़ी रखी थी जो मरियम ने उसे पहली सालगिरह पर दी थी। मेज पर एक छोटा सा फ्रेम था जिसमें दोनों की हंसती हुई तस्वीर थी, किसी पहाड़ी मुकाम की जहां वो अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने गए थे। हर चीज यादों से भरी थी, मगर जिस शख्स के साथ ये यादें जुड़ी थीं वो खुद उनसे बेखबर था। उस रात डिनर पर पूरा खानदान इकट्ठा था। कामरान भी मौजूद था। दानियाल के करीब बैठा, उसकी हर बात पर खुसूसी तवज्जो रहा था। दानियाल भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के हालात भी कुछ ठीक नहीं। कामरान ने आहिस्ता से बात छेड़ी, जैसे ये महज एक आम सी बात हो। आपके हादसे के बाद से बहुत से फैसले रुके हुए हैं। दानियाल ने उलझन से उसे देखा। मुझे कारोबार के बारे में कुछ याद नहीं। फिक्र न करें, मैं संभाल लूंगा, कामरान ने फौरन कहा। उसकी आवाज में छुपा हुआ इत्मीनान था। बस आपको कुछ कागजात पर दस्तखत करने होंगे ताकि आर्जी तौर पर इंतजामी इख्तियारात मेरे पास रहें जब तक आप मुकम्मल सेहतियाब ना हो जाएं। ताहिरा बेगम ने फौरन मुदाखलत की। कामरान, अभी ये बातें ज़रूरी नहीं, दानियाल को आराम की ज़रूरत है। अम्मी जान, मैं सिर्फ कंपनी के मफाद की बात कर रहा हूँ, कामरान ने मासूमियत का मास्क पहनकर कहा। मुलाजिमीन बेचैन हैं, सप्लायर्स फ़ोन कर रहे हैं और अगर जल्द कोई फ़ैसला ना किया गया तो हमें बड़ा नुकसान हो सकता है, अरशद साहब ने संजीदगी से कहा। कामरान, मैं खुद कुछ दिनों तक कंपनी के मामलात देखूंगा जब तक दानियाल बेहतर महसूस ना करे। कामरान के चेहरे पर मायूसी की झलक साफ नजर आई, अगरचे उसने फौरन उसे छुपाने की कोशिश की। जैसा आप मुनासिब समझें चचा जान, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। दानियाल, जो अब तक खामोशी से ये सब सुन रहा था, उसने महसूस किया कि कामरान की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी चीज़ के लिए जल्दी में हो। उसने सर हिला दिया मगर कुछ नहीं कहा। कामरान ने सर झुका लिया, मगर मरियम ने उसके चेहरे पर उभरने वाली
हल्की सी नागवारी को नोट कर लिया। डिनर के बाद ताहिरा बेगम मरियम को अपने कमरे में ले गईं। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मरियम के करीब बैठ गईं। बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, ताहिरा बेगम ने आहिस्ता से कहा। कामरान बचपन से ही दानियाल से हसद रखता था। उसके अपने वालिद जो मेरे देवर थे कारोबार में नाकाम रहे और कामरान ने हमेशा महसूस किया कि उसे वो इज्जत और मकाम नहीं मिला जो दानियाल को मिला। कई बार मैंने देखा है कि वो दानियाल की कामयाबियों पर खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर जलता रहता है। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मरियम ने पूछा। क्योंकि ये सिर्फ शक था, सबूत नहीं, ताहिरा बेगम ने अफसोस से कहा। और ख़ानदान में इस तरह की बातें फैलाना आसान नहीं होता, मगर अब जब दानियाल इस हालत में है मुझे डर लगता है। कामरान को मौका मिल गया है और वो उसे ज़ाया नहीं करेगा। मरियम ने ताहिरा बेगम का हाथ थाम लिया। मैं दानियाल को बचाऊंगी आर्ट की अम्मी जान, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले कई दिन मरियम ने दानियाल की याददाश्त वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने पुरानी तस्वीरें दिखाईं, उनकी पसंदीदा मौसीकी चलाई, वो खाने बनाए जो दानियाल को पसंद थे, मगर दानियाल हर बार बेतासुर रहता, कभी कभार उलझन से, कभी मुकम्मल बेजारी से। ये आपका पसंदीदा गाना था। मरियम ने एक शाम मौसीकी चलाई। दानियाल ने कुछ देर सुना, फिर सर हिला दिया। मुझे कुछ महसूस नहीं होता मरियम, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये सब मुझे अजनबी लगता है। वक्त लगेगा। मरियम ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर दानियाल ने आहिस्ता से हाथ खींच लिया। मुझे माफ़ कर दो, उसने नज़रें चुराते हुए कहा और कमरे से निकल गया। अगली सुबह मरियम ने एक और कोशिश की। उसने दानियाल का पसंदीदा नाश्ता तैयार किया, वही जो वो हमेशा इतवार की सुबह मांगा करता था। अंडे का ऑमलेट ख़ास मसालों के साथ और अदरक वाली चाय। दानियाल मेज़ पर बैठा, प्लेट को देख रहा। ये क्या है? आपका पसंदीदा नाश्ता, मरियम ने उम्मीद भरी नज़रों से कहा। दानियाल ने एक नवाला लिया, चबाया, फिर रुक गया। उसकी आंखों में कुछ देर के लिए एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई दूर की याद सतह पर आने की कोशिश कर रही हो। यह जायका जाना पहचाना लगता है, उसने आहिस्ता से कहा। मरियम का दिल उम्मीद से भर गया। हाँ दानियाल, यही तो आपका पसंदीदा जायका है। कुछ याद आ रहा है? मगर जल्द ही वो चमक बुझ गई। नहीं, शायद ये सिर्फ एक अच्छा जायका है, कुछ ख़ास नहीं। उसने कांटा रख दिया और उठ खड़ा हुआ। मरियम की उम्मीद एक बार फिर धूल में मिल गई। इसी हफ्ते मरियम ने दानियाल को उनके पसंदीदा बागीचे में ले जाने की कोशिश की, वही जगह जहां दानियाल ने उसे पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, अगरचे बहुत कम अल्फाज में। यहाँ कुछ ख़ास है क्या? दानियाल ने उलझन से पूछा जब वो बागीचे के बीच में खड़े थे। फूलों की खुशबू हुआ में रुचि हुई थी। यहीं पर आपने मुझसे पहली बार कहा था कि आप मुझे पसंद करने लगे हैं, मरियम ने आहिस्ता से कहा। उसकी आंखों में नमी थी। हम शादी के 6 माह बाद यहाँ आए थे और आप बहुत देर तक खामोश रहे, फिर अचानक बोले, मरियम, मुझे लगता है मैं तुम्हारा आदी हो गया हूँ। ये आपके अल्फाज थे, बिल्कुल वैसे ही। दानियाल ने चारों तरफ देखा, फूलों को, दरख्तों को, हर चीज़ को, जैसे कोई गुमशुदा सुराग ढूंढ रहा हो। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा मरियम, सिर्फ फूल हैं, दरख्त हैं, कोई याद नहीं। मरियम ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। कोई बात नहीं दानियाल, हम दोबारा कोशिश करेंगे। क्या फ़ायदा इतनी कोशिश का? दानियाल ने थके हुए लहजे में कहा। शायद बेहतर हो कि तुम मुझसे कोई उम्मीद न रखो। ये अल्फाज मरियम के दिल में तीर की तरह उतरे। इसी शाम मरियम अपने वालदैन के घर चली गई, कुछ देर के लिए सुकून की तलाश में। उसकी वालदा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उसकी थकी हुई आंखों और मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उनका दिल भर आया। बेटी, तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो, उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, उसे सोफे पर बिठाते हुए। अम्मी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मरियम ने अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। जिस शख्स के साथ मैंने 3 साल गुजारे,
وہ آج مجھے اجنبی کی طرح دیکھتا ہے۔ میں ہر روز کوشش کرتی ہوں اور ہر روز ناکام ہو جاتی ہوں۔ اس کی والدہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، محبت آسان راستوں سے نہیں گزرتی۔ اگر یہ رشتہ سچا تھا تو یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ صبر مت چھوڑو۔ اسی وقت مریم کے والد بھی وہاں آ بیٹھے۔ بیٹی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے یہ نہیں سنبھال سکتی تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، مگر میری نصیحت یہی ہے کہ ہمت مت ہارو۔ کبھی کبھار زندگی ہمیں یہ آزمائشیں اسی لیے دیتی ہے تاکہ ہمیں اپنی محبت کی اصل قوت کا اندازہ ہو۔ مریم نے اپنے والدین کے گھر میں ایک رات گزاری، اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کی اور اگلی صبح نئے حوصلے کے ساتھ واپس دانیال کے گھر لوٹ آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہار نہیں مانے گی۔ سفیان، دانیال کا بچپن کا دوست اور کمپنی میں اس کا سب سے قابل اعتماد ساتھی، اسے ملنے آیا۔ اس نے دانیال کو کاروبار کے کچھ اہم معاملات سمجھانے کی کوشش کی، مگر دانیال کی توجہ کہیں اور تھی۔ دانیال، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کامران پر مکمل بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، سفیان نے سنجیدگی سے کہا۔ حادثے سے پہلے تم خود اس کی کچھ سرگرمیوں پر شک کر رہے تھے۔ اس نے کچھ سپلائرز کے ساتھ ایسے معاہدے کیے تھے جو کمپنی کے مفاد میں نہیں تھے۔ دانیال نے الجھن سے اسے دیکھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ یاد نہیں سفیان، اور سچ کہوں تو وہ میرا خیال رکھتا ہے۔ اس نے مجھے ہر چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ باقی سب لوگ صرف مجھے دیکھتے رہتے ہیں جیسے میں کوئی عجیب مخلوق ہوں۔ سفیان نے مایوسی سے سر ہلایا۔ دانیال، مجھ پر بھروسہ کرو۔ کامران جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ میں کسی پر بھی مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا سفیان، دانیال نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یاد ہی نہیں کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس پر نہیں۔ سفیان کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے دانیال کو ایک پرانی تصویر دکھائی جس میں دونوں کالج کے زمانے میں کھڑے تھے۔ یاد ہے یا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے دانیال کہ ہم 20 سال سے دوست ہیں۔ اس دوستی کی خاطر صرف اتنا کرو کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو۔ کامران کو غور سے دیکھو، اس کے فیصلوں کو غور سے دیکھو، باقی فیصلہ خود کر لینا۔ دانیال نے تصویر ہاتھ میں لی، کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے سفیان، میں کوشش کروں گا۔ اسی ہفتے کمپنی کے چند سینئر ملازمین نے بھی دانیال سے ملاقات کا وقت مانگا۔ وہ برسوں سے کمپنی کے ساتھ منسلک تھے اور دانیال کی حالت سن کر پریشان تھے۔ ان میں سے ایک، اکاؤنٹس کا سربراہ، نے احتیاط سے ایک بات کا ذکر کیا۔ سر، معاف کیجیے گا، مگر پچھلے کچھ ہفتوں سے کامران صاحب کچھ ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ کچھ سپلائرز کے معاہدے اچانک منسوخ کیے جا رہے ہیں اور نئے سپلائرز کے ساتھ ایسی شرائط پر معاہدے ہو رہے ہیں جو کمپنی کے لیے فائدہ مند نہیں لگتی۔ دانیال نے غور سے سنا، اگرچہ اسے کاروبار کی تفصیلات یاد نہیں تھیں، مگر ملازم کی بات میں چھپی تشویش اسے صاف محسوس ہوئی۔ آپ کا شکریہ اس بات کو میرے سامنے لانے کے لیے، میں اس کا جائزہ لوں گا۔ جیسے ہی ملازمین چلے گئے، دانیال نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو کامران کے بارے میں خدشات رکھتے ہیں، مگر خوف یا احترام کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ صرف مریم، سفیان اور اب یہ ملازم، انہوں نے ہمت کی تھی۔ اس احساس نے دانیال کے اندر ایک نئی سنجیدگی پیدا کر دی۔ مریم نے ایک دن اپنے بھائی حیان سے فون پر بات کی۔ حیان، جو ایک وکیل تھا اور ہمیشہ سے مریم کا سب سے بڑا سہارا رہا تھا، اس کی بے چینی محسوس کر سکا۔ مریم، تمہاری آواز میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اس نے فکر مندی سے کہا۔ حیان، مجھے کامران پر شک ہے، مریم نے آہستہ سے کہا، ارد گرد دیکھتے ہوئے کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ وہ دانیال کو کاغذات پر دستخط کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دانیال کو کچھ یاد نہیں کہ ان کاغذات کا کیا مطلب ہے۔ کیا تم مجھے وہ کاغذات دکھا سکتی ہو؟ حیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں کوشش کروں گی، مریم نے جواب دیا۔ مجھے ڈر ہے حیان کہ کہیں کامران دانیال کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر پوری کمپنی اپنے نام نہ کر لے۔ مریم، ایک بات اور، حیان نے سنجیدگی سے کہا،
کیا تمہیں یاد ہے شادی سے پہلے دانیال نے خود ایک بار امی سے کہا تھا کہ کامران کے کچھ لین دین اسے مشکوک لگتے ہیں؟ یہ بات میں نے کبھی سنجیدگی سے نہیں لی تھی، مگر اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے شاید حادثہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا مطلب ہے کامران نے دانیال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ مجھے یقین سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر احتیاط ضروری ہے، حیان نے کہا۔ میں پولیس رپورٹ منگوا کر خود گاڑی کا معائنہ کرواتا ہوں۔ اگلے دن مریم نے دانیال کے مطالعے کے کمرے میں کچھ کاغذات دیکھے جو کامران نے وہاں چھوڑے تھے۔ اس نے احتیاط سے انہیں پڑھا اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کمپنی کے اکاؤنٹس کی منتقلی کے کاغذات تھے جن میں کامران کو مکمل مالیاتی اختیارات دیے جا رہے تھے۔ اسی وقت دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ مریم نے فوراً کاغذات چھپانے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ دانیال، یہ کاغذات دیکھیں، کامران آپ سے کیا دستخط کروانا چاہتا ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ دانیال کے چہرے پر الجھن اور غصہ دونوں تھے۔ تم میرے کاغذات کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر بھی بھروسہ نہیں؟ دانیال، بات یہ نہیں ہے، مریم نے التجا کی۔ مجھے کامران پر شک ہے، وہ آپ کی حالت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ سب تمہارے وہم ہیں مریم، دانیال نے تلخی سے کہا۔ کامران نے میرا اتنا خیال رکھا ہے، مجھے ہر چیز سمجھائی ہے، جبکہ تم ہر وقت مجھ پر شک کرتی رہتی ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ شاید تمہارا ارادہ ہی ٹھیک نہیں؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانیال، میں نے آپ کی خاطر اپنی زندگی کے 3 سال دیے ہیں۔ اگر مجھے کچھ چاہیے ہوتا تو میں یہ سب کچھ الگ طریقے سے کرتی۔ میں صرف آپ کو بچانا چاہتی ہوں، اس شخص سے جو آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا شاید تم خود کچھ چھپا رہی ہو؟ دانیال کے لہجے میں اچانک سردی آ گئی۔ شاید کامران صحیح کہتا ہے کہ اس گھر میں مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر تم پر۔ مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ کامران نے آپ سے میرے بارے میں کیا کہا؟ دانیال نے کچھ نہیں کہا، صرف کاغذات اٹھائے اور کمرے سے نکل گیا، مریم کو اپنے ہی شک و شبہات میں تنہا چھوڑ کر۔ وہ دیر تک خالی کمرے میں کھڑی رہی، اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ کامران نے آخر کیا زہر گھول دیا ہے اس رشتے میں جسے وہ برسوں سے سنبھالے ہوئے تھی۔ اس شام کامران نے موقع پا کر دانیال سے تنہائی میں بات کی۔ دونوں دفتر کی بالکنی میں کھڑے تھے، شہر کی روشنیاں نیچے پھیلی ہوئی تھیں۔ دانیال بھائی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، اور شاید یہ سن کر آپ کو تکلیف ہو، کامران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا بات ہے؟ مریم کی شادی آپ سے کیوں ہوئی تھی، یہ آپ کو یاد ہے؟ کامران نے سوال کیا، اپنی آواز میں مصنوعی ہمدردی گھولتے ہوئے۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ ایک کاروباری معاہدہ تھا۔ کامران نے جھوٹ گھڑنا شروع کیا۔ اس کے خاندان کا کاروبار ڈوب رہا تھا اور آپ کے والد نے مریم کے والد کو مالی مدد کے بدلے یہ شادی کروائی۔ اب جب کہ آپ کی حالت یہ ہے، ظاہر ہے وہ نہیں چاہے گی کہ آپ کی یادداشت واپس آئے، کیونکہ اگر آپ کو سب یاد آ گیا تو شاید آپ اس رشتے پر دوبارہ غور کریں۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ سچ ہے؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گا آپ سے؟ کامران نے معصومیت سے کہا۔ میں صرف آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہوں دانیال بھائی۔ آپ کو کسی پر بھی اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے حالات میں۔ دانیال کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، اپنے اندر امڑتے شکوک کے ساتھ لڑتا رہا۔ اگلے دنوں میں دانیال کا رویہ مزید سرد ہوتا گیا۔ وہ مریم سے کم بات کرتا، اس کی نظروں میں شک نمایاں تھا۔ مریم نے کئی بار وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر دانیال ہر بار موضوع بدل دیتا یا خاموشی سے کمرے سے نکل جاتا۔ ایک دن مریم نے آخر کار ہمت کر کے پوچھا، دانیال، آپ مجھ سے اتنے دور کیوں ہو گئے ہیں؟ پہلے آپ کم از کم بات تو کرتے تھے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری شادی صرف ایک سودا تھی، دانیال نے سرد لہجے میں کہا۔ مریم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کس نے آپ کو یہ بتایا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دانیال نے سوال پر سوال کیا۔ یہ آدھا سچ ہے، مریم کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، شروع میں یہ ایک کاروباری رشتہ تھا،
ہمارے خاندانوں کے کاروبار مل کر ایک ہو رہے تھے اور یہ شادی اسی سلسلے کا حصہ تھی۔ مگر دانیال، وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوئی۔ یہ محبت جھوٹی نہیں تھی۔ مجھے کیسے یقین آئے؟ دانیال نے تلخی سے کہا۔ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو پھر آپ صرف اپنے دل کی سنیں۔ کیا آپ کا دل کچھ محسوس نہیں کرتا جب آپ میرے قریب ہوتے ہیں؟ دانیال نے کچھ کہے بغیر نظریں چرا لی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس رات مریم نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تھک چکی تھی، دل شکستہ تھی، اور اسے لگنے لگا تھا کہ شاید کچھ عرصہ اپنے والدین کے گھر جانا ہی بہتر ہوگا، کم از کم اس وقت تک جب تک دانیال کچھ فیصلہ نہ کر لے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اسی وقت طاہرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ میں تھک چکی ہوں امی جان، مریم نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں، محبت دیتی ہوں، مگر بدلے میں مجھے شک اور دوری ملتی ہے۔ شاید یہ لڑائی میرے بس کی نہیں۔ طاہرہ بیگم نے مریم کے ہاتھ سے بیگ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ بیٹی، جنگیں چھوڑنے سے نہیں جیتی جاتی۔ اگر تم چلی گئیں تو کامران کو بالکل کھلا میدان مل جائے گا، اور دانیال جو ابھی اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، وہ کس کے سہارے کھڑا ہوگا؟ مریم نے آنسو صاف کیے۔ آپ صحیح کہتی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ چاہے دانیال کو یاد آئے یا نہ آئے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ یہی حوصلہ چاہیے مجھے تم سے۔ طاہرہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ سفیان نے دانیال کی بدلتی ہوئی حالت کو محسوس کیا۔ ایک دن دفتر میں اس نے دانیال کو سیدھا سوال کیا، کامران نے تمہیں کیا کہا ہے جو تم مریم سے اتنی دوری اختیار کر چکے ہو؟ دانیال نے تفصیل بتائی تو سفیان کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ دانیال، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مریم کے والد کا کاروبار کبھی نہیں ڈوبا۔ حقیقت میں تمہاری شادی کا فیصلہ تمہارے اور مریم کے والد نے مل کر کیا تھا، دونوں خاندانوں کے فائدے کے لیے۔ مگر شادی کے بعد تم دونوں کا رشتہ صرف کاروبار تک محدود نہیں رہا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ تم دونوں کتنے خوش تھے۔ مجھے کیسے یقین آئے سفیان؟ دانیال نے بے بسی سے کہا۔ اپنے دل پر بھروسہ کرو، اپنی یادداشت پر نہیں، سفیان نے سنجیدگی سے کہا، اور کامران کی نگرانی کرو۔ میں نے کچھ عجیب لین دین کے شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ وہ کمپنی کے فنڈز کسی نامعلوم اکاؤنٹ میں منتقل کر رہا ہے۔ اس گفتگو کے بعد دانیال نے خود بھی کامران کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اگلے چند دنوں میں اسے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس ہونے لگیں جو پہلے نظر انداز ہو گئی تھیں۔ کامران ہمیشہ اسے تنہائی میں ملنے کی کوشش کرتا، کبھی مریم یا سفیان کے سامنے کھل کر بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دانیال نے دیکھا کہ کامران نے کچھ کاغذات پر خود ہی دستخط کیے، پھر جلدی سے انہیں فائل میں چھپا دیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ دانیال کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دانیال نے پوچھا، فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ کچھ نہیں، معمول کے کاغذات، کامران نے جلدی سے کہا، فائل کو میز کی دراز میں رکھتے ہوئے۔ اس کی گھبراہٹ دانیال سے چھپی نہیں رہی۔ دانیال کچھ نہیں بولا، مگر اس رات وہ دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا اس سارے معاملے پر غور کرتا رہا۔ کچھ ایسا تھا جو اسے کامران کے بارے میں کھٹک رہا تھا، ایک ایسا احساس جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا تھا، مگر جو مسلسل اس کے اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے مریم کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر تاریک باغیچے کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال کچھ دیر دروازے میں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اندر آیا۔ مریم، مجھے کامران کے بارے میں کچھ باتیں کھٹک رہی ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے۔ شاید تم صحیح کہہ رہی تھی۔ مریم نے حیرت اور امید سے اسے دیکھا۔ آپ کو یہ احساس کیسے ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، دانیال نے جواب دیا۔ اس کی گھبراہٹ، اس کی جلدی، وہ کاغذات جو وہ چھپاتا رہتا ہے۔ میں یہ سب نظر انداز کر رہا تھا کیونکہ وہ واحد شخص لگتا تھا جو مجھے سب کچھ سمجھا رہا تھا، مگر شاید وہ سمجھا نہیں رہا تھا بلکہ گمراہ کر رہا تھا۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
مجھے خوشی ہے کہ آپ نے خود یہ محسوس کیا دانیال۔ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، دانیال نے فکر مندی سے کہا۔ اس شام حیان مریم سے ملنے آیا۔ اس نے کاغذات کا معائنہ کیا جو مریم نے چوری چھپے کاپی کیے تھے۔ مریم، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، حیان نے سنجیدگی سے کہا۔ کامران کمپنی کے فنڈز کو ایک جعلی کمپنی کے ذریعے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر رہا ہے۔ اگر یہ دستاویزات دانیال کے دستخط کے ساتھ بینک میں جمع ہو گئے تو کامران قانونی طور پر پوری کمپنی کا کنٹرول حاصل کر لے گا۔ ہمیں دانیال کو یہ بتانا ہوگا، مریم نے بے چینی سے کہا۔ مگر وہ میری بات پر یقین نہیں کرتے۔ تو ثبوت کے ساتھ بات کرو، حیان نے مشورہ دیا۔ احساسات کی بجائے حقائق پیش کرو۔ اگلے دن مریم نے دانیال کو تمام ثبوت دکھانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، کامران کمرے میں داخل ہوا۔ دانیال بھائی، مجھے آپ کے دستخط کی ضرورت ہے، یہ کاغذات فوری طور پر بینک بھیجنے ہیں، اس نے جلدی میں کہا، مریم کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ کامران رکیں، مریم نے آگے بڑھ کر کہا۔ دانیال، یہ دستخط مت کریں، یہ کاغذات کمپنی کے فنڈز کو کامران کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لیے ہیں۔ کامران کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدلا، پھر وہ سنبھل گیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے دانیال بھائی، یہ عورت آپ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ خود کمپنی پر قابض ہو سکے۔ دانیال الجھن میں دونوں کو دیکھتا رہا، نہیں جانتا تھا کس پر یقین کرے۔ اس رات مریم کو دفتر کی راہداری میں کامران اکیلے میں مل گیا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا، صرف روشنیوں کی مدھم چمک اور دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک۔ سنو مریم، کامران نے سرد لہجے میں کہا، اس کے قریب آتے ہوئے، تم بہت ذہین لگتی ہو، مگر اتنی ذہین نہیں کہ سمجھ سکو تمہیں کس چیز کا سامنا ہے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کامران؟ مریم نے سیدھی نظروں سے اسے دیکھا، اگرچہ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ دھمکی نہیں، نصیحت، کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دانیال کی یادداشت شاید کبھی واپس نہ آئے، اور جب تک وہ اس حالت میں ہے، فیصلے میں کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا کامران، مریم نے مضبوط لہجے میں کہا، اگرچہ اندر سے وہ کانپ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کیا کر رہے ہو، اور جلد ہی سب کو معلوم ہو جائے گا۔ کامران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خطرناک چمک آئی، پھر وہ مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھتے ہیں میں کون صحیح ثابت ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا، اور مریم دیر تک وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسی رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دانیال، جو ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوا تھا، رات کو گاڑی چلانے کی ضد کرنے لگا، کچھ الجھن اور بے چینی کے عالم میں۔ کامران نے، جو کہیں سے یہ بات جان گیا تھا، پہلے سے ہی گاڑی کے بریکس میں گڑبڑ کروا دی تھی، اس امید پر کہ ایک اور حادثہ دانیال کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دے گا اور کمپنی کا کنٹرول مکمل طور پر اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ مریم نے دانیال کو رات کے اندھیرے میں گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بھر گیا۔ دانیال، رکیں، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سوچنے کے لیے تنہائی چاہیے، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مریم نے بغیر سوچے سمجھے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، دانیال نے کہا، مگر مریم نہیں ہٹی۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ رات کی خاموش سڑکیں پیچھے چھوڑتی جا رہی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی گاڑی کے شیشے پر چمکتی گزر رہی تھی۔ چند منٹ بعد جیسے ہی دانیال نے ایک موڑ پر بریک لگانے کی کوشش کی، اسے احساس ہوا کہ بریکس کام نہیں کر رہے۔ اس نے دوبارہ، پھر تیسری بار پیڈل پر زور دیا، مگر گاڑی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں ہوئی۔ دانیال، کیا ہوا؟ مریم نے خوف سے پوچھا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ بریکس کام نہیں کر رہے، دانیال چلایا، دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے۔ گاڑی بے قابو ہو کر تیز رفتاری سے ایک موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔
جہاں سڑک کے کنارے گہری کھائی تھی۔ دانیال! مریم چیخی۔ اس کے ہاتھ خوف سے سیٹ کی گدی کو جکڑ چکے تھے۔ دانیال نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس کے ذہن میں کچھ عجیب سا احساس ابھرا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے بھی محسوس کیا تھا، ایک جانی پہچانی سی گھبراہٹ، جیسے یہ پہلا حادثہ نہ ہو۔ اس نے ہینڈ بریک کو زور سے کھینچا اور گیئر کو نیچے کیا۔ انجن کی چیخ گاڑی کی رفتار کو آہستہ آہستہ کم کرنے لگی۔ ہنگامی حالات میں اس نے بغیر سوچے مریم کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا، اسے خطرے سے بچانے کی کوشش میں، جیسے یہ ایک فطری عمل ہو، کسی گہرے بھلائے ہوئے حفاظتی جبلت کا اظہار۔ گاڑی کھائی کے کنارے سے صرف چند فٹ دور سڑک کے کنارے ایک گھاس کے میدان میں جا رکی، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ دونوں کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، دونوں ہانپتے ہوئے بیٹھے رہے۔ دانیال نے مریم کی طرف دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دانیال کی فکر تھی، اپنی جان کی نہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ دانیال نے بے اختیار پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ فکر مندی تھی جو کئی ہفتوں سے غائب تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مریم نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال نے کچھ دیر اسے دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک دھندلی سی تصویر ابھری، ایک ایسا ہی لمحہ، ایک ایسا ہی خوف، اور یہی چہرہ اس کے سامنے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے سر میں کچھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے یہ سب پہلے بھی محسوس کیا ہو۔ مریم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا یاد آ رہا ہے؟ کچھ نہیں، صرف ایک احساس ہے، کوئی تصویر نہیں، دانیال نے مایوسی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار الجھن کی بجائے کچھ اور تھا، ایک تلاش، جیسے وہ خود اپنے اندر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلی صبح سفیان اور حیان دونوں نے مل کر گاڑی کی جانچ کروائی اور بریکس میں جان بوجھ کر کی گئی گڑبڑ کا انکشاف ہوا۔ سفیان فوراً دانیال کے پاس پہنچا۔ دانیال، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، کسی نے جان بوجھ کر تمہاری گاڑی کے بریکس خراب کیے تھے۔ دانیال کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کس نے کیا ہوگا یہ؟ مجھے شبہ ہے کہ کامران کا ہاتھ ہے اس میں، سفیان نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی رات اس نے تم سے دستخط کروانے کی کوشش کی تھی۔ اگر تم اور مریم دونوں کچھ ہو جاتا تو کمپنی کا مکمل کنٹرول اسے مل جاتا۔ دانیال کے ذہن میں رات والا منظر گھومنے لگا، مریم کا خوف، اس کا اپنی فکر کے بجائے دانیال کی فکر کرنا۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ اگلے 2 دن حیان اور سفیان نے مل کر مزید تحقیقات کی۔ حیان اپنے وکالتی تعلقات استعمال کرتے ہوئے بینک سے کچھ ریکارڈز حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، جبکہ سفیان نے کمپنی کے IT ڈپارٹمنٹ کی مدد سے ان ای میلز کا سراغ لگایا جو کامران نے ایک نامعلوم شخص کو بھیجی تھی، جو دراصل ایک جعلی کمپنی کا مالک تھا جسے کامران نے خود قائم کیا تھا فنڈز چھپانے کے لیے۔ یہ سب کچھ بہت منظم طریقے سے کیا گیا ہے، سفیان نے دانیال کو دکھاتے ہوئے کہا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دستاویزات کھلی تھیں۔ کامران نے مہینوں پہلے سے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا۔ حادثہ شاید اسی منصوبے کا حصہ تھا، ایک ایسا موقع جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ دانیال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اور میں اسے اپنا سب سے قابل اعتماد رشتہ دار سمجھتا رہا۔ دانیال، تمہیں یاد نہیں تھا؟ سفیان نے نرمی سے کہا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے۔ اسی شام سفیان اکیلا کامران کے دفتر گیا، اسے آخری بار ایک موقع دینے کے ارادے سے، شاید اپنی پرانی دوستی کی خاطر جو کبھی ان دونوں خاندانوں کے درمیان موجود تھی۔ کامران، ابھی بھی وقت ہے، سفیان نے سنجیدگی سے کہا، دروازہ بند کرتے ہوئے۔ اگر تم نے خود سب کچھ واپس کر دیا، اپنی غلطی تسلیم کر لی، تو شاید معاملہ خاندان کے اندر ہی حل ہو جائے، ورنہ کل جو کچھ ہونے والا ہے اسے روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ کامران نے طنزیہ انداز میں ہنس دیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو سفیان؟ تم بھول رہے ہو تم صرف ایک ملازم ہو اس کمپنی میں، خاندان کا حصہ نہیں۔ شاید میں خون کا رشتہ نہیں رکھتا، سفیان نے سکون سے جواب دیا، مگر میں نے دانیال کا ساتھ 20 سال دیا ہے، اور یہ وفاداری کسی خون کے رشتے سے کم نہیں۔ سوچ لو کامران،
یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ مجھے کسی موقع کی ضرورت نہیں، کامران نے سرد لہجے میں کہا۔ کل تک یہ کمپنی میری ہوگی اور تم سب یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ سفیان مایوسی سے سر ہلاتا وہاں سے نکل آیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کامران کسی نصیحت سے نہیں مانے گا۔ اسی دن مریم اپنے کمرے میں پرانی البم دیکھ رہی تھی جب دانیال اندر داخل ہوا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مریم، مجھے معاف کر دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے کامران کی باتوں پر یقین کر کے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو یاد آ گیا کچھ؟ نہیں، ابھی بھی مکمل طور پر یاد نہیں، دانیال نے ایمانداری سے جواب دیا۔ مگر کل رات جب گاڑی بے قابو ہوئی، میں نے بغیر سوچے تمہیں بچانے کی کوشش کی۔ یہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ نہیں تھا، یہ فطری تھا۔ شاید میرا دل وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرا ذہن بھول چکا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے دانیال کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دانیال، مجھے کوئی جلدی نہیں، چاہے یادداشت واپس آئے یا نہ آئے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج آپ نے میری بات پر یقین کیا، یہی کافی ہے میرے لیے۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید محبت کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف محسوس کی جاتی ہے۔ تم بہت مضبوط ہو مریم، اتنی مشکلات کے باوجود تم نے مجھے کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اصل دانیال کہیں گم نہیں ہوا، وہ بس تھوڑا سا الجھ گیا ہے، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس رات دیر گئے، دانیال نیند سے بیدار ہو کر بیٹھ گیا، پسینے میں شرابور۔ اس نے ایک خواب دیکھا تھا، دھندلا سا مگر واضح احساسات سے بھرا ہوا، جس میں وہ اور مریم کسی ساحل پر کھڑے تھے، ہنس رہے تھے، اور مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر کچھ کہا تھا جو وہ الفاظ میں یاد نہیں کر پا رہا تھا، مگر جس کے احساس نے اس کے دل کو گرما دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے مریم کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ فوراً جاگ گئی۔ کیا ہوا دانیال؟ مجھے ایک خواب آیا، اس نے آہستہ سے کہا، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے۔ ہم ساحل پر تھے، شاید کوئی چھٹی تھی۔ کیا ہم کبھی ساحل پر گئے تھے؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں دانیال، ہماری شادی کی پہلی سالگرہ پر ہم گوادر گئے تھے۔ آپ نے مجھے وہاں ایک خاص بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ دانیال نے بے تابی سے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار آپ کو لگا کہ آپ کا گھر کوئی عمارت نہیں بلکہ ایک انسان ہے۔ مریم نے آہستہ سے دہرایا، اس کی آواز جذبات سے بھاری تھی۔ دانیال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اپنے اندر اس ادھوری یاد کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے پورا واقعہ یاد نہیں، مگر یہ الفاظ سن کر میرے دل میں کچھ حرکت ہوئی ہے۔ شاید میرا دل ابھی بھی وہ سب کچھ محفوظ رکھے ہوئے ہے جسے میرا ذہن بھول چکا ہے۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں خاموشی سے رات کے سناٹے میں بیٹھے رہے، ایک نازک سی امید کے دھاگے سے جڑے ہوئے۔ اگلے دن سفیان اور حیان نے مل کر کامران کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کیے، بینک ریکارڈز، جعلی کمپنی کی دستاویزات اور گاڑی کی خرابی کی رپورٹ۔ اسی دوران سفیان نے ایک آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ کامران اس شام شہر کے مضافات میں ایک گودام میں کسی سے ملنے والا ہے، وہی جعلی کمپنی کا مالک جس کے نام پر فنڈز منتقل ہو رہے تھے۔ سفیان نے دور سے گاڑی میں بیٹھے اس ملاقات کو دیکھا، اپنے موبائل سے تصویریں لی۔ کامران ایک دبلے پتلے آدمی سے بات کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ بس مزید ایک ہفتہ، کامران کی آواز ہلکی سی ہوا میں تیر کر سفیان تک پہنچی۔ جیسے ہی دانیال دستخط کر دے، باقی رقم بھی تمہارے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی اور تم یہاں سے غائب ہو جانا ہمیشہ کے لیے۔ سفیان کا دل زور سے دھڑکا، یہ ثبوت اب مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً حیان کو فون کیا۔ حیان، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، ویڈیو، تصویریں، سب کچھ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دانیال کو سب کچھ دکھائیں۔ دانیال نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پورے خاندان کے سامنے حقیقت بے نقاب کی جائے۔ اس شام خاندان کا ایک اجلاس بلایا گیا۔ ارشد صاحب، طاہرہ بیگم، کامران اور دیگر رشتہ دار لاؤنج میں جمع تھے۔ دانیال میز کے سرے پر کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں دستاویزات کا ایک پلندہ تھا۔ مجھے آج آپ سب کے سامنے کچھ کہنا ہے، اس نے سنجیدگی سے آغاز کیا۔ کامران بے چینی سے اپنی نشست پر ہلا۔
دانیال بھائی کیا بات ہے؟ یہ بات ہے کامران، دانیال نے دستاویزات میز پر پھینک دی۔ یہ ثبوت ہیں کہ تم کمپنی کے فنڈز کو ایک جعلی کمپنی کے ذریعے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر رہے تھے، اور یہ بھی ثبوت ہے کہ میری گاڑی کے بریکس کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا تھا، اسی رات جب تم مجھ سے دستخط کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ارشد صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کامران، یہ سچ ہے؟ کامران نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی مسکراہٹ بحال کرنے کی کوشش کی۔ چچا جان، یہ سب بے بنیاد الزامات ہیں۔ دانیال بھائی کی یادداشت ابھی مکمل نہیں ہوئی، شاید وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ الجھن کا شکار میں نہیں، تم ہو کامران، دانیال نے سختی سے کہا۔ یہ بینک سٹیٹمنٹس دیکھو، یہ تمہارے دستخط ہیں، اور یہ ای میلز جو تم نے اس جعلی کمپنی کے مالک کو بھیجی تھی۔ سفیان اور حیان نے سب کچھ ثابت کر دیا ہے۔ کامران کی آنکھوں میں خوف کی ایک جھلک ابھری، مگر وہ ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب جعلی ثبوت ہیں۔ تم لوگوں نے مل کر مجھے پھنسانے کی سازش کی ہے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کمپنی چلانے کی زیادہ اہلیت رکھتا ہوں۔ اہلیت؟ ارشد صاحب دھاڑے۔ تم نے میرے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی، اور تم اہلیت کی بات کرتے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، کامران نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ گاڑی کے بریکس کی رپورٹ بھی موجود ہے کامران۔ حیان نے آگے بڑھ کر ایک اور فائل میز پر رکھی۔ مکینک نے تصدیق کی ہے کہ بریکس کو جان بوجھ کر خراب کیا گیا تھا، اور اسی رات جب تم دانیال بھائی سے دستخط کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیمرے کی فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے، جس میں تم گیراج میں دیکھے جا سکتے ہو، عین اس شام جب گاڑی ٹھیک تھی، اور اگلی صبح جب دانیال نے گاڑی نکالی تو بریکس فیل ہو گئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کامران کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے آخر کار تسلیم کیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی مصنوعی معصومیت نہیں تھی، صرف تلخی اور غصہ۔ کیونکہ یہ کمپنی مجھے ملنی چاہیے تھی، مجھے۔ میں نے برسوں اس کے لیے محنت کی، جبکہ تم صرف اپنے باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہو۔ میرے والد کو کبھی وہ عزت نہیں ملی جو تمہارے والد کو ملی۔ میں نے سوچا شاید اب میری باری ہے۔ طاہرہ بیگم کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ تم نے میرے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی، صرف پیسے اور اقتدار کی خاطر؟ مجھے کوئی افسوس نہیں، کامران نے تلخی سے کہا، اور پھر پولیس کے آنے سے پہلے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر سفیان اور حیان نے پہلے ہی سیکیورٹی بلا رکھی تھی۔ دروازے پر 2 گارڈز نمودار ہوئے اور اسے وہی روک لیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس بھی پہنچ گئی، اور کامران کو، جو کبھی خاندان کا حصہ سمجھا جاتا تھا، ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا گیا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ کامران کے جانے کے بعد دانیال تھکے ہوئے قدموں سے مریم کے پاس آیا، جو ایک کونے میں خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مریم، اس نے آہستہ سے اس کا نام لیا۔ اسی لمحے جیسے کوئی بند دروازہ اچانک کھل گیا ہو، اس کے ذہن میں یادوں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ ان کی پہلی ملاقات، ان کی شادی کی رات، وہ لمحات جب وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے اور پھر منا لیتے، وہ سب کچھ جو انہوں نے ساتھ گزارا تھا۔ مریم، اس نے بے اختیار اس کا نام دوبارہ پکارا، اس بار پہچان کے ساتھ۔ مجھے یاد آ گیا، مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آئی، اور دانیال نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد جب گھر میں خاموشی چھا گئی تھی اور کامران کو پولیس لے جا چکی تھی، دانیال اور مریم لان میں اکٹھے کھڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم پر شک کیا، دانیال نے نرمی سے کہا۔ آپ کو یاد نہیں تھا دانیال، یہ آپ کی غلطی نہیں تھی، مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کا دل ہمیشہ سچ جانتا تھا، چاہے آپ کا ذہن بھول گیا ہو۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب سے میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گا۔ میری یادداشت واپس آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے وہ محبت بھی یاد آ گئی ہے جو ہم نے برسوں میں بنائی تھی۔ سفیان اور حیان بھی دور کھڑے یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ طاہرہ بیگم نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان کے آنسو تھے۔ خدا کا شکر ہے، میرا بیٹا واپس آ گیا، اور اس کی محبت بھی۔ رات کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، اور دانیال اور مریم خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے، اس یقین کے ساتھ کہ کچھ رشتے، چاہے وقت انہیں بھلا دے، دل میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔